नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतु अबस मक्कियतुन। सूरह अबस मक्की सूरत है, एक रुकू है और 42 आयात हैं। अबसा का लफ्ज़ी मतलब होता है तेवरी चढ़ाना या मुँह बसूरना, यानी कि इसका ताल्लुक़ चेहरे के तासुरात से है। और कैसे तासुरात? नागवार, अनप्लेजेंट, किसी को देखकर चेहरे पर नागवार तासुर का आ जाना, ये है अबसा। तमाम मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन का इसकी शान नुज़ूल के बारे में इत्तिफ़ाक़ है कि ख़ास वाक़या है जो इसके नुज़ूल का सबब बना, और वो ये है कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सरदारों से बातचीत में मशगूल थे। उमय्या बिन खल्फ़, उबई बिन खल्फ़, उतबा बिन रबीआ, उसका भाई शैबा और अबू जहल, ये सब बड़े बड़े करता धरता, ये सारे इलीट्स, ये सब वहाँ पर मौजूद थे। यही दरअसल मक्के की नर्व सेंटर थे। और अंबिया की ये सुन्नत रही है कि ऐन अक़ल और मंतिक़ के मुताबिक इन लोगों पर तवज्जो दी जाए। सुन्नत भी है रसूलों की, और अक़ल और मंतिक़ का तकाज़ा भी है कि माशरे के हैफ्स पर ज़रूर मेहनत की जाए, इलीट्स पर ज़रूर मेहनत की जाए, इसलिए कि इन लोगों का असर रसूख़ बहुत वसी होता है। अगर ये एक दफ़ा बात मान जाएं, माशरे के पैसे वाले लोग, अक़ल वाले लोग, इंटेलिजेंसिया अगर बात मान जाए तो बाकी माशरे के लिए आसानी हो जाती है, इसलिए कि ये ट्रेंड सेटर्स होते हैं, ये पैसे वाले लोग। तो अगर ये एक दफ़ा दीन की बात पर, दीन के अहकामात पे अमल शुरू कर दें तो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होता है इस चीज़ का, और ये चीज़ पूरे माशरे में परमिएट कर जाती है। पूरे माशरे में लोग दीन को काबिल इज़्ज़त समझने लगते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने पैसे वालों पर, अक़ल वालों पर और सोशल पोजीशन रखने वालों पर ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा डाली है, इसलिए कि वो लोगों की नज़रों में हैं, वो रोल मॉडल्स हैं। वो जिस रास्ते पर चलेंगे बहुत से लोग उनकी देखा देखी उसी रास्ते पर चलेंगे। अगर वो दीन को बाइज़्ज़त बनाएंगे, अपनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई का सबब समझ के अमल करेंगे दीन पर, दीन को इज़्ज़त मिल जाएगी। तो हकीकत है कि किसी भी माशरे में जब पैसे वाले, इज़्ज़त वाले दीन को उठा लेते हैं, दीन को समझें कि वो अपना कॉज बना लेते हैं, उस माशरे में दीन बाइज़्ज़त हो जाता है। और अगर पैसे वाले, अक़ल वाले, पोजीशन वाले दीन को रिजेक्ट कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, दीन डाउन ट्रॉडन हो जाता है, दीन गिरा पड़ा हो जाता है उस माशरे के अंदर। तो दीन अपनी ज़ात से तो है ही बाइज़्ज़त, लेकिन लोगों की नज़रों में उसको इज़्ज़त भी तो देनी है। तो लिहाजा तमाम अंबिया, तमाम रसूलों का तरीक़ा हम ये देखते हैं कि उन्होंने माशरे के एलीट्स को सबसे पहले एड्रेस किया, उनसे जाके बात की। मक्के में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशें यही थीं कि अबू जहल, अबू लहब वग़ैरह ईमान ले आएँ, इसलिए कि ईमान लाने वालों की ज़िंदगी इन्होंने बहुत दुश्वार की हुई थी। ग़ुलामों पर, नौजवानों पर यही जुल्म और सितम कर रहे थे। अगर ये मक्के के सरदार ईमान ले आते तो मुसलमानों को सुकून हो जाता, इस्लाम को तक़वियत मिलती। अब ये एक फ़र्ज़ था, फ़र्ज़ मनसबी, फ़र्ज़ रिसालत, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे था। अब मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि अपना फ़र्ज़ अदा करने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड था, जो मतलूबा मेयार था, उससे थोड़ा सा आगे निकल गए। यानी कि इनको जीतने के लिए ज़्यादा ही कोशिश कर ली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब किसी चीज़ में ज़्यादा कोशिश होगी, इसका यकीनन मतलब ये है कि किसी और की हक़ तलफ़ी होगी, कहीं कोशिश कम होगी। हद से ज़्यादा एक चीज़ में अगर कोशिश होगी तो दूसरी चीज़ जहाँ कोशिश होनी चाहिए वहाँ थोड़ी सी कमी हो जाएगी। और रसूल और नबी वो तो हक़ का मेयार बनकर आते थे। तराजू की डंडी बिल्कुल सीधी रखनी होती थी।
اگر پلڑا ایک طرف زیادہ جھکے گا دوسری طرف ہلکا ہو کر اٹھے گا۔ تو رسولوں کی تو یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ ہر ایک کو اس کا حق ناپ تول کر دے دیں، اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ تو آپ ان سرداروں کی طرف تھوڑا زیادہ جھک گئے تاکہ یہ ایمان لے آئیں، تاکہ مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے۔ ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سرداروں سے خود تو کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، کوئی کنسیشنز، کوئی مراعات اللہ کے رسول کو تو نہ چاہیے تھے۔ آپ تو مسلمانوں کا فائدہ چاہ رہے تھے اور آپ ان سرداروں کا آخرت کا بھلا چاہ رہے تھے، لیکن اس خیر میں ذرا سے آپ حد سے آگے نکل گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء سے جو بھی خطائیں ہوتی ہیں وہ کبھی شر یا نفس کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ خیر میں ضرورت سے زیادہ خود کو کھپانے لگتے ہیں، اور خیر کی طرف بھی رجحان بہت زیادہ بڑھ جائے تو بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ سردار بیٹھے تھے، مجلس جمی ہوئی تھی، اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ یہ نابینا صحابی تھے، کچھ کا خیال ہے یہ ایمان لا چکے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت کا مطلب پوچھنے آئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی مما علمک اللہ، آپ مجھ کو سکھائیے جیسے کہ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ ایک شاذ رائے، یونیک رائے ایک یہ ہے کہ ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے بلکہ مائل ہو گئے تھے اسلام کی طرف، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، یا رسول اللہ ارشدنی، اے اللہ کے رسول مجھے ہدایت دیجئے۔ اور وہ اصرار کرتے رہے، بار بار یہ بات کہتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر، اس وقت ان کا یہ اصرار، ان کی یہ مداخلت ناگوار گزری۔ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے سوچا ہو کہ ام مکتوم تو خود خواہش مند ہیں، کسی وقت آ کر سوال پوچھ سکتے تھے، دوبارہ بھی آ سکتے تھے۔ اس کے برخلاف قریش کے یہ سردار نہ ہر وقت آپ کی خدمت میں آتے تھے، نہ ہر وقت ان کو اللہ کی بات پہنچائی جا سکتی تھی۔ اس وقت ذرا سننے کے موڈ میں تھے، ذرا مزاج ان کے ٹھکانے تھے، اور آپ کو تبلیغ کا یہ موقع بڑا غنیمت لگ رہا تھا۔ تو ایسے موقع پہ یہ ڈسٹربنس، یہ مداخلت آپ کو ذرا سی ناگوار گزری۔ آپ کے دل پر ایک احساس آیا کہ یہ بعد میں کیوں نہیں آ جاتے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ احساس آپ کے چہرے پر بھی چھلک گیا ہو، ناگواری سی آ گئی ہو۔ اب آپ کے چہرے پہ جو ناگواری آئی، کیا ام مکتوم کو پتہ چلا ہوگا؟ وہ تو اندھے تھے، تو وہ ان کو تو پتہ نہیں چلا، لیکن ان کا کاز کس نے لیا؟ اللہ نے۔ یہ ہے حق طلب کرنے والوں کا مرتبہ اللہ کے ہاں، جو آگے بڑھ کے حق کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو وہ جو چہرے پہ تھوڑا سا بھی تاثر آیا ناگواری کا، اللہ کو اچھا نہ لگا، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ اب آپ دیکھیں عبس وتولی، یہ دونوں کیا ہیں؟ غائب کی صیغے، تھرڈ پرسن۔ براہ راست خطاب نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ اس میں ایک ناراضگی کا سا انداز ہے، ذرا سا رخ پھیر کے اللہ بات کر رہا ہے کہ وہ شروع ہوا، اس نے رخ پھیر لیا، کس بات پر؟ ان جاءہ الاعمی، کہ ایک اندھا اس کے پاس آ گیا۔ ایک بات تو یہ، کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ غائب کی صیغے میں، یہ تھرڈ پرسن کے انداز میں بات کرنے کا مطلب اللہ کی ناراضگی ہے۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ نہیں، ناراضگی کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عنایت اور شفقت کا اظہار ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ براہ راست خطاب کرنے میں ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ امبیرس ہوتے، آپ کو زیادہ شرمندگی ہوتی، تو شفقت کی وجہ سے اس طرح بات کی گئی جیسے کسی اور کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس دلایا کہ یہ کام آپ کے کرنے کا تو نہیں تھا، یہ آپ کی شایان شان تو نہیں تھا، اے نبی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ آپ ہیں ہی نہیں،
ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی اور ہے جو اس طرح کے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ تو یہ چہرے پر بر ڈالنا یا ناگواری کا معمولی سا اظہار بھی اعلیٰ اخلاق کے معیار سے کم تھا جس پر کہ آپ فائز تھے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جن کے درجے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ جو رسولوں کو اتنا اعلیٰ مقام ملا، یہ نعوذ باللہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی تعصب یا کسی پریجڈس کا معاملہ نہ تھا کہ بس آپ کو ایک شخص اچھا لگ گیا اللہ کو اور اللہ نے اس کو اعلیٰ مقام دے دیا۔ جو رسولوں نے یہ اعلیٰ مقام حاصل کیا، اپنی محنت سے حاصل کیا، اپنے ایفرٹ سے حاصل کیا، لگایا کھپایا اپنے آپ کو، اسٹرگل کیا، تب کہیں جا کے وہ اتنا اللہ کے ہاں اجر پانے کے قابل ہوئے۔ تو یہ چھوٹا سا بھی جو عمل ہوا، یہ بھی آپ کی شایان شان نہ تھا، تو فوراً متنبع فرما دیا گیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں تو بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو لوگوں سے پراپر طریقے سے ڈیل کرنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ خاص طور پہ مبلغ کو تربیت دی جا رہی ہے کہ لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے شخصیت کیسی ہونی چاہیے، چہرے کا تاثر کتنا پلیزنٹ ہونا چاہیے، خوشگوار ہونا چاہیے، اندر کچھ بھی کیفیت ہو وہ اندر کی کیفیت شکل پر، چہرے پر نہ چھلکنے پائے، شکل کے اوپر ایک خوشگوار تاثر ہی رکھنا ضروری ہے۔ اب اس صورتحال کو اگر ہم سامنے رکھیں کہ سارے مکے کے سردار ہیں جو ہاتھ نہیں آتے تھے کسی طرح، اب وہ کسی طرح جمع ہو گئے اور آپ ان کو بات بتا رہے ہیں، اتنے میں کوئی بار بار آ کے انٹرفیئر کر رہا ہے، تو دیکھا جائے تو یہ بات مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے کہ بیچ میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایک طرح سے جو آپ کی ناراضگی تھی، جو بات آپ کو ناگوار لگی، وہ ایک حد تک مناسب تھی، ایک حد تک ٹھیک تھی۔ ام مکتوم کا یہ رویہ مجلس کے آداب کے بہرحال خلاف تھا، اور ام مکتوم سے جو بات آداب مجلس کے خلاف سرزد ہوئی، اس کا عذر خود قرآن نے بیان کر دیا۔ قرآن ان کی طرف سے ایکسکیوز پیش کر رہا ہے کہ وہ اعمیٰ تھے، اندھے تھے، نابینا تھے، وہ دیکھ نہ سکتے تھے اس وقت کون کون موجود ہے۔ تو معذور آدمی سے کوئی کام ادب کے خلاف ہو جائے تو وہ قابل عتاب نہیں ہوتا۔ ایک اور رائے یہ ہے کہ ام مکتوم ختیجہ رضی اللہ عنہا کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ ابھی جو ام مکتوم ہیں، ان کا بڑا آگے درجہ ہوا، بہت آگے ان کو مرتبہ ملا۔ ان آیات کے نزول کے بعد جب ام مکتوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ ان کا استقبال فرماتے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ کسی کی وجہ سے آپ کو ڈانٹ پڑی تھی، ٹھیک ہے، اب وہ آپ سے ملنے آ گیا، آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ سخت ناراض ہوں گے نا، اس لیے کہ ہماری انا پہ چوٹ لگتی ہے نا، ہماری ایگوز بہت انفلیٹڈ ہیں، اتنے بڑے بڑے، ہمیں تو اتنا غصہ ہے، ہم کہیں کہ میں بات نہیں کرتی تم سے، تمہاری وجہ سے مجھ کو ڈانٹ پڑی۔ لیکن رسولوں کا تو ایگو ہوتا ہی نہیں تھا نا، اگر ایگوز ان کے ہوتے تو وہ تبلیغ نہیں کر سکتے تھے۔ حقیقت ہے، جس کی انا ہوتی وہ تبلیغ نہیں کر سکتا، وہ اپنی انا کو لے کر بیٹھا رہتا ہے، اس کو جھاڑتا پہنچتا رہتا ہے، وہ انٹیکٹ رہے، سیلف رسپیکٹ میں کمی نہ ہے، کہتے نہیں ہم نہیں بتاتے کسی کو، پتہ نہیں لوگوں کا کیا ری ایکشن ہو۔ تو اب یہ ہیں ام مکتوم جن کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئیں۔ جب یہ اللہ کے رسول سے ملنے آتے، آپ فرماتے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، آئیے جن کی وجہ سے میرے رب نے مجھ پر عتاب فرمایا، یعنی کہ ایسے اللہ نے ان کا کوس خود لیا۔ مدینے سے باہر تشریف لے جانے کی صورت میں 2 دفعہ آپ نے ام مکتوم کو اپنا نائب یعنی کہ انچارج مقرر فرمایا۔ مکے سے جب آپ نے مدینے کی طرف کچھ لوگ روانہ کیے تھے تاکہ وہ لوگوں کو، مدینے والوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں، تو آپ نے ایک تو مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا، مقری کے نام سے مشہور ہوئے تھے، وہ مقری قرات کرنے والا، پڑھنے والا، ایک مصعب بن عمیر کو آپ نے بھیجا تھا، اور دوسرے ام مکتوم رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو آپ نے مدینے روانہ فرمایا تھا تاکہ مدینے والوں کی تعلیم کا بندوبست ہو سکے۔
خلافت راشدہ میں جنگ قادسیہ جو لڑی گئی عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران کے خلاف، اس میں مکتوم کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. یہ نابینا آدمی اتنا تو کر سکتا ہے کہ ایک جگہ جھنڈا لے کر کھڑا ہو جائے. ان تمام چیزوں سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے اسلامی معاشرے کے بارے میں؟ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہاں ہینڈی کیپ لوگوں کی بھی کیسی ضرورت اور کیسا ان کو فٹ کر دیا جاتا تھا کہ جو لوگ تھے جو ہینڈی کیپ ہوا کرتے تھے ان کو رد کر کے کونوں کھدروں میں نہیں بٹھا دیا جاتا تھا کہ بس تم تو اندھے ہو، تم گھر میں بیٹھو، تم تو لنگڑے ہو، تم گھر میں بیٹھو، تم بیکار ہو، تم تو بوجھ ہو ہمارے اوپر. تو ہینڈی کیپ لوگوں کو جس طرح ہم نے آج ایک بوجھ بنا لیا ہے اور ہم معاشرے کا حصہ بننے نہیں دیتے معذور لوگوں کو، یہ اسلام کا مزاج نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ہم کتنے متاثر ہوتے ہیں نا جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہاں تو ہینڈی کیپ لوگوں کا اتنا خیال کرتے ہیں، ان کی تو پارکنگ الگ ہے، ان کے تو ٹوائلٹس الگ ہیں، ان کے تو آئلز الگ ہیں، اور وہ اس طرح ان کو وہ اپنے معاشرے کے اندر انٹیگریٹ کرتے ہیں. تو ان کو دیکھ کر امپریس ہونے کی ہمیں کیا ضرورت؟ یہ تو ہمارے اپنے اسلام نے ہم کو سکھایا ہے، یہ تو ہمارے اپنے معاشرتی آداب ہیں. پرابلم ہی ہمارا یہ کہ ہم بالکل بے نیاز ہیں اور بالکل ہم لا علم ہیں اسلام کی طرف سے. ہمیں اپنی ویلیوز کا ہمیں خود بھی نہیں پتہ. ایسی بات ہے کسی کے اپنے پاس ڈھیروں ڈائمنڈز رکھے ہوں گھر میں اور وہ دوسرے کا جو ہے وہ اتنا سا ڈائمنڈ ڈسٹ دیکھ کے اس کو ایڈمائر کرتا رہے کہ واہ کیا خوبصورت ڈائمنڈ ڈسٹ ہے تمہارے پاس. گھر میں جو ایک کیرٹ کا ڈائمنڈ رکھا ہے وہ کیوں نہیں دیکھا؟ اس کو دیکھ کر کیوں نہ خوش ہوئے؟ اس لیے نہ خوش ہوئے کہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس رکھا ہے. تو آج ہم یہ اپنا حال دیکھتے ہیں کہ ہم غیر مسلموں کی بہت تعریفیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو تعریف کے قابل بات ہے الحمدللہ اپنی جگہ،